माजी में फिडेल कास्ट्रो आपका हीरो था, नेल्सन मंडेला आपका हीरो था। इस ज़माने में अगर कोई नाम लेगा हीरो का तो वो खामनेई का नाम लेगा। लेकिन जो CNN ने रिपोर्ट किया है, जिस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प नाराज़ भी हुए, वो ये कि जो न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिकन ने अटैक किया वो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, जिसकी तस्दीक रशियंस ने भी की। अब ईरान ने वो भी उड़ा दिए, ये 2 रिसर्च सेंटर भी उड़ा दिए, मिलिट्री हेड क्वार्टर भी उड़ा दिया, मोसाद का हेड क्वार्टर भी उड़ा दिया। इसके अलावा जो उनके सीक्रेट डिपो थे वेपन्स के वो भी उड़ा दिए। तो वो जो मेरी नज़र में इस जंग के बाद जो आयतुल्लाह खामनेई हैं वो गालिबन ईरान के अब रूहानी पेशवा नहीं रहे। अब वो पूरी दुनिया में आप देखें, वेस्ट से और अमेरिका के सोशल मीडिया को देखें और हत्ता के अरब वर्ल्ड के अंदर अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वो इस वक्त हीरो बन के उभरे। पहले तो इज़राइल ग्रेटर इज़राइल नहीं है, 12 से 22,000 मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन उसका एरिया है, जबकि ईरान तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया उसका बनता है। ईरान में तकरीबन 90 मिलियन लोग रहते हैं, इज़राइल के अंदर टोटल 9 मिलियन लोग रहते हैं। चीज़ के लिए मेरा मैसेज ये है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने बिज़नेस से, एजुकेशन से, मीडिया से और इन्वेस्टमेंट से निकालें इंडियंस को। अदरवाइज़ कल ये ना, और मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि ईरान एपिसोड के बाद खिफ़त मिटाने के लिए, बिकॉज क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस में है, नेतन्याहू निकाला जाएगा, गज़ा पे ऑपरेशन करेगा और कतर के बारे में भी उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं। इज़राइल अनमैचेबल है और उसके पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें कोई मिसाइल पेनिट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन इस जंग ने साबित किया कि उसकी जो 7 लेयर्स थी एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसमें थर्ड सिस्टम अमेरिका का, फिर बरतानिया के एयर डिफेंस सिस्टम, फिर डेविड सिलिंग, फिर एरो 1 एरो 2 और फिर आयरन डोम लास्ट में, उन सब को पेनिट्रेट किया ईरानी ड्रोन्स ने और ईरानी मिसाइल ने। चलें 100 मारते थे, 100 में से 20-30 जाके लग जाते थे। अब तक कोई ईरान ने लगभग कोई 1000 ड्रोन मारे हैं और कहा जा रहा है कि 250 से ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट्स उन्होंने चलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अंदाज के साथ मैं हुरानी अंदलीब। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से भी मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल रिलेशन पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और हालिया मशरिक़ वुस्ता में जो क्रिटिकल कंडीशन हुई है उसके हवाले से भी काफ़ी बेहतरीन तज्ज़िया पेश कर चुके हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो आज इसी सिलसिले में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आया जो तवील जंग ईरान और इसराइल के बीच में जारी रही तकरीबन 12 दिन, जो नुकसान हुआ तो इसके मशरिक़ वुस्ता पर क्या असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सर। हालिया जो कंडीशन हुई है, तकरीबन 12 दिन तक ग्रेटर इसराइल और ईरान के दरमियान मुकाबला हुआ और अभी सीज़ फायर का मुआहदा हो चुका है, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखें, पहले तो इज़राइल ग्रेटर इज़राइल नहीं है, 12 से 22,000 मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन उसका एरिया है, जबकि ईरान तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया उसका बनता है। ईरान में तकरीबन 90 मिलियन लोग रहते हैं, इज़राइल के अंदर टोटल 9 मिलियन लोग रहते हैं। तो ग्रेटर ईरान है, इज़राइल ग्रेटर नहीं। बिल्कुल, और ये इसके बाद ईरान के साथ है, मेरे ख्याल से जंग के बाद जो एक ग्रेटर इसराइल का इमेज था वो अब थोड़ा डाउन हो चुका है। तो सर, ये जो जंग हुई है आप किस नज़र से देखते हैं? और हालिया जो भी ट्रंप का बीच में पहले जंग की तरफ लेके जाना कि हम ईरान पे हमला करेंगे, फिर एकदम से सीज़ फायर की तरफ आना, जंग बंदी की कोशिश करना, क्या कोई नई चाल है या वाकई में ट्रंप ऐसा चाहते हैं? देखिए, हम एक अनार्किक वर्ल्ड में रहते हैं और अनार्किक वर्ल्ड के अंदर पावर मैटर करता है। अगर आपके बाजू में दम है तो कोई भी आपको नहीं मारेगा। एवरीबडी वुड रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, इन अ सिस्टम वेयर देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो मिसपरसेप्शन ये थी कि ईरान इराक की तरह कमज़ोर है, इंटरनल रिफ्ट है और उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है मिलिट्री की कि वो इज़राइल को जवाब दे सके, बिकॉज ईरान वाज हेविली सैंक्शनड। लेकिन ईरान के पास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में बहुत उन्होंने तरक्की की
اور میزائل ٹیکنالوجی ہو گئی, الیکٹرانک وارفیئر ہو گیا, سائبر ہو گیا, جس کا انہوں نے ڈیمانسٹریٹ بھی کیا ڈیورنگ دا وار, اور میجر انجری انفلکٹ کی اسرائیل کو. دوسری طرف اسرائیل کی ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ اسرائیل خطے میں اس نے کوئی جنگ نہیں ہرائی. 67 کی جنگ کی عربوں کے ساتھ, 73 میں کی, تو اس نے جارڈن سے ویسٹ بینک چھین لیا, ایجپٹ سے سینائی ڈیزرٹ لے لیا, سیریا سے گولان ہائٹس لے لیا. اس وقت غزہ کو تقریباً اس نے 95% برباد کر دیا. ایگزیکٹلی ویسٹ بینک میں وہ جاتا ہے, اپنی کالونیز کی سیٹلمنٹ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. لیبنان پہ اس نے اٹیک کیا, عراق کے نیوکلر سائٹس پہ اس نے اٹیک کیا تھا جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی. تو اسرائیل ان میچبل ہے, اور اس کے پاس ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس میں کوئی میزائل پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس جنگ نے ثابت کیا کہ اس کی جو 7 لیئرز تھی ایئر ڈیفنس سسٹم کی, جس میں تھارڈ سسٹم امریکہ کا, پھر برطانیہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم, پھر ڈیوڈ سلنگ, پھر ایرو 1 ایرو 2, اور پھر آئرن ڈوم لاسٹ میں, ان سب کو پینیٹریٹ کیا ایرانی ڈرونز نے اور ایرانی میزائل نے. چلیں 100 مارتے تھے, 100 میں سے 20-30 جا کے لگ جاتے تھے. اب تک کوئی ایران نے لگ بھگ کوئی 1000 ڈرون مارے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ 250 سے زیادہ میزائل اور راکٹس انہوں نے چلائے. آج آپ تل اویو کی حالت دیکھیں کہ وہ شہر جو حسل بسل والا شہر تھا, وہاں ککڑوں کو لگی پئی, بالکل ایک قسم کی خاموشی ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے, اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جو ہمارے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا. اسرائیل نے پوری دنیا سے ذہین یہودی جمع کیے ہوئے تھے, اور یہودیوں کے علاوہ بھی جمع کیے تھے, کہ یہ وہ ملک ہے جو ہب ہے اکانومی کا. دنیا میں جتنے برانڈز ہیں, نائکی کا ہو, آئی فون کا ہو, اس کی R&D اسرائیل میں ہے. سائنٹیفک ریسرچ کا سینٹر اسرائیل میں, اور وہ سائنٹیفک ریسرچ سینٹر جو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا 1931 میں, مور دین 90 ایئرس ہو گئے وہ ریسرچ سینٹر تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا نوبل لوریٹس میں سب سے زیادہ نوبلس یہودیوں کو ملیں گے, جیوز کو ملیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ان کا جو اکنامک ہب سمجھا جاتا تھا مڈل ایسٹ کا, وہ آپ کا حیفا کا پورٹ سمجھا جاتا تھا, اور اڈانی نے بھی $4.2 بلین کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. اب ایران نے وہ بھی اڑا دیے, یہ 2 ریسرچ سینٹر بھی اڑا دیے, ملٹری ہیڈ کوارٹر بھی اڑا دیا, موساد کا ہیڈ کوارٹر بھی اڑا دیا. اس کے علاوہ جو ان کے سیکریٹ ڈیپو تھے ویپنس کے, وہ بھی اڑا دیے. تو وہ جو امیج بنا ہوا تھا اسرائیل کا, بیکاز ویپن کا نا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. دیکھیں بالفرض آپ کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے, نیوکلر ویپن چلانے کے لیے نہیں ہوتا, دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ ویپن ہے, اگر آپ نے حرکت کی تو یہ ہم چلا دیں گے. نفسیاتی طور پہ اگلا بندہ وہ کام نہیں کرے گا جو آپ کے مفاد کے خلاف, بیکاز اس کی جو کاسٹ ہے, جو جس مفاد کے لیے جا رہا ہے, اس ایکشن کی وجہ سے اس کی اتنی کاسٹ بڑھ جائے گی جو سسٹینیبل نہیں ہوگی. تو نفسیاتی طور پہ اسرائیل کا ایک ہوا قائم تھا, ایران نے وہ توڑ کے رکھ دیا, اور عرب ورلڈ کے اندر یہ تاثر کیا کہ یار جو ہم اسرائیل سمجھتے تھے وہ نہیں ہے. اب اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو ریزسٹنس موومنٹ جو کمزور ہو گئی تھی بظاہر, جس کو آپ ٹرپل ایچ کہتے ہیں, حماس, حزب اللہ, اوسیس, وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اور بائی دا وے کل کی رپورٹ ہے کہ حماس نے غالباً 12 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہے آپریشن کر کے. اسرائیلی جو پریس ہے وہ 7 کی رپورٹ کر رہا ہے, لیکن جو میں نے ذرائع سے کنفرم کیا ہے جو غزہ سے, وہ 12 سے زائد کی ہے, اور میں بھی کیجولیٹی زیادہ ہوں. تو وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ریزسٹنس موومنٹ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گی. سیریا میں بھی میں ریزسٹنس موومنٹ ایکٹیویٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں, بیکاز سیریا میں جو US بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے وہ لوکل ریزسٹنس موومنٹ نے کیا. تو آپ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, جس کو میں کہتا ہوں نیو نارمل. میرا خیال یہ تھا, میں مختلف میڈیا پلیٹ فارم پہ کہہ رہا تھا کہ نیو نارمل جو ہے انٹرنیشنل سسٹم میں وہ 5 to 7 ایئرس اسٹیبلش ہوگا, لیکن وہ ابھی سے اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا. آخری بات, پھر آپ سوالات کیجیے گا, کہ اسرائیل امریکہ کا وہ بدماش تھا جو امریکہ کو بھی بدماشی دکھاتا تھا, اور مودی نے جس طرح سے بدماشی دکھائی تو امریکہ نے اس کو کٹ ٹو سائز کیا, اور پاکستان نے بھی اس کو اس کی حیثیت میں لا کے ڈھانچے میں ڈال دیا. آج نیتن یاہو بھی کٹ ٹو سائز ہو گیا. وہ نیتن یاہو جو کئی دفعہ انٹرویوز میں کہتا تھا آئی نو ہاؤ ٹو مینوپولیٹ دا امریکن پریزیڈنٹس, اور آپ نے پرسوں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, کل کی,
وہ جب نیٹو کے لیے جا رہے تھے نیدرلینڈ، تو وائٹ ہاؤس سے جب فلائی کرنے لگے، جو اخبار نفیسوں کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اسرائیل کا، اب میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بتانا بھی نہیں چاہتا۔ ایسا ہی ہے سر، اور یہاں پہ اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی جو کرنٹ آپ کی گفتگو ہے اس سے ایک میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ ٹرمپ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اسرائیل کے ساتھ، تو کیا یہ آن کیمرہ ناراضگی ہے یا کچھ بیہائنڈ دا سین بھی ہے؟ نہیں، امریکہ میں جوئش لابی بڑی اسٹرانگ رہی ہے۔ ہمارے مرحوم استاد ہوتے تھے ڈاکٹر رئیس احمد خان، وہ فرماتے تھے وی ہیو ٹو لرن لیسن فرام دا جیوز، دا موسٹ ہیٹیڈ کمیونٹی تھی یورپ میں، ان کو گیٹوز میں رکھا جاتا تھا، لیکن کس طرح انٹیگریٹ کیا انہوں نے اس کی اکانومی میں، میڈیا میں، ایجوکیشن میں، ان کے کانگریس کے اندر، پالیٹکس میں بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے۔ لیکن اب اگر آپ امریکہ کو دیکھیں کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے، اب جو سروے سی بی این سی نے کیا ہے وہاں پہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے، کہ صرف 14% امریکن چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی مدد کریں، صرف اونلی 14%۔ اس سے پہلے وہاں پہ جو ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک سروے ہوا تھا ڈیورنگ فلسطینین، جب غزہ کو مارا جا رہا تھا، 94% اسٹوڈنٹس کا سروے میں یہ جواب تھا کہ اسرائیل کو ختم کر کے آپ حماس کے حوالے کر دیں۔ اس کا مطلب ایک ٹرینڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ پھر ان کے جو پالیسی میکرز ہیں یا ان کے پبلک اوپینین میکرز ہیں یا سائز ان کے جو سیاست دان ہیں، میں چند کے نام لے لیتا ہوں، ان کے اسکالرس ہیں، جیسے فار انسٹنس جیفری سیکس، بڑا نون ہے نام، جان میرشائمر جو خالق ہے نیو اسٹرکچرل امپیریلزم کا، ان کی گفتگو سنیں، یا ان کے سیاست دان میں برنی سینڈر آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ سینیٹر میسی ریپبلکن ہے، رو کھنہ ڈیموکریٹس ہیں، الہان عمر جو پروگریسو ہیں، سینیٹر کین ہیں، یہ سارے مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وی مسٹ ناٹ انڈلج انٹو اسرائیل وار اگینسٹ ایران، ہمیں ڈریگ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے اوپینین میکر ہیں، کرسٹائن امان پور کو دیکھیں آپ، کارل ٹکرسن کو دیکھیں، کرنل ڈگلس کو دیکھیے، سب مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک ٹرینڈ بن رہا ہے امریکہ کے اندر۔ اور کل تک جو فاکس نیوز، سی این این، اسکائپ جو اسرائیلی موقف کو لے کے آگے چلتے تھے، آج آپ دیکھیں کہ وہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پورا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ کینیڈی کے بعد، جس کو ایسیسینیٹ کر دیا گیا، اس کے بعد بل کلنٹن، جنہوں نے پریشر ڈالا اسرائیل پہ کہ آپ 2 اسٹیٹ کے اوپر سائن کریں، اور ان کو اسرائیل نے مونیکا لیونسکی کو پینیٹریٹ کروا کے وائٹ ہاؤس میں ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کرنے کی کوشش کی، اور ان کے خلاف امپیچمنٹ لانے کی کوشش کی، تاکہ انڈر پریشر آئیں گے تو ہم پہ سے پریشر ختم کریں گے۔ تھرڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، اگین آئی وڈ سے، وہ تاریخی الفاظ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جوئش لابی اب ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بیہیویئر میں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے حماس کے ساتھ جو نیگوشیٹ کیے اسٹیو وٹکاف کے ذریعے، اسرائیل کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، اپنا بندہ مغوی چھڑا لیا تھا امریکن، اور باقیوں کو نہیں چھڑوایا، جس پہ نیتن یاہو ناراض تھا۔ پھر انہوں نے ہوسیز کے ساتھ جو نیگوشیٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا آپ ہم پہ حملہ نہ کریں، ہم آپ پہ حملہ نہ کریں، ان سے یہ نہیں کہا آپ اسرائیل پہ حملہ نہ کریں، تو پھر اسرائیل ناراض ہو گیا۔ تو لگاتار نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈیویشن ہے، اور جس میں امریکہ فرسٹ اپنے مفاد کو دیکھیں، اور کسی کی خاطر آپ اپنے آپ کو جنگ میں نہ کودیں۔ میرا خیال ہے یہ پالیسی واضح طور پہ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، اور میرے خیال سے ٹرمپ کو بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ کس طرح اپنا وہ سپر پاور کا ایک ایرا برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، اب یہ ہم سٹارٹ ہوئی جب ایران اور اسرائیل کی جنگ، چونکہ اسرائیل غزہ کے اوپر بربریت قائم رکھے ہوئے، اور اس نے سمجھا، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ایران کمزور پڑ جائے اور ایران کے پاس کوئی دفاع کا نظام نہ ہو اور وہ نہ مقابلہ کر پائے، لیکن ایران نے اکیلے چین اور روس کی ہیلپ کے ساتھ تھوڑا بہت جو اپنا ایک طاقت دکھائی دنیا کو، اور دیکھی دنیا نے اسرائیل پیچھے ہٹا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک رجیم چینج کی بات کی جا رہی تھی، اب وہ کس حد تک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ رجیم چینج کا تو خواب پورا ہو گیا نا۔ یہاں پہ میں ایک ضمناً جملہ کہوں کہ امریکہ کسی جنگ میں نہیں کودتا جب تک 2 چیزیں نہ ہو، سافٹ ٹارگیٹ نہ ہو، ایران سافٹ ٹارگیٹ ثابت نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ اسپانسرشپ ہو، کوئی پیسے بھرے اس جنگ کے۔ امریکہ اپنے پیسے پہ جنگ نہیں لڑتا۔ تو اس آپریشن کے پیچھے
मैंने एक इशारा दे दिया कि कहीं से कोई फाइनेंसेस तो होंगे। दूसरी बात ये कि ये वेपन्स जो न्यूक्लियर वेपन्स का बहाना था, असल निशाना उनकी रिजीम थी। बिकॉज ईरान आफ्टर रेवोल्यूशन रिविजनिस्ट पावर होके उभरा है, जो मगरिब की अजारादारी को उसने चैलेंज किया। और जब चाइना राइज हुआ, वो भी रिसर्जेंट हैं, वो भी रिविजनिस्ट हैं, तो रिविजनिस्ट ईरान रिविजनिस्ट ग्लोबल पावर के साथ खड़ा हो गया और ये दोनों ने ज्वाइन किया रिसर्जेंट रशिया को। तो एक ऐसा चेन बनते नज़र आया जो कि मिडल ईस्ट में एटलीस्ट चैलेंज कर रहा था अमेरिकन और वेस्टर्न डोमिनेंस को। तो लिहाजा इसको ख़त्म करना ज़रूरी था। बाकी जितने भी पावर्स हैं रीजन के अंदर वो सारे फ्रेंडली हैं एक्सेप्ट ईरान। तो एक ये जॉइंट ऑपरेशन था जो कि इस वक्त नाकाम हो गया और एक क्लियर कट मैसेज गया कि ईरान इज़ नॉट लाइक लिबिया, इट इज़ नॉट लाइक इराक, इट इज़ नॉट लाइक अफगानिस्तान। और माजी में भी जिन्होंने रजिस्ट किया है अब वो उन्होंने अपने पावर को सस्टेन किया है। जैसे मिसाल के तौर पे क्यूबा ले लीजिए, वेनेजुएला ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, लेकिन जिन्होंने नेगोशिएट किया और नरमी दिखाई, जैसे कर्नल कज़ाफ़ी, वेपन्स गिव अप किए, नेगोशिएट किया और फिर आखिर में उनके ऊपर अटैक हुआ नेटो की तरफ से। इसी तरह अलांदे ने नेगोशिएट किया, अलांदे की हुकूमत हटा के पिनोची को वहाँ पे इम्पोज कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये कि अगर आपके बाजू में ताकत है, और बाजू में ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं है, याद रखिए, अगर आपका नज़रिया तकड़ा है और अगर अवाम आपके साथ खड़ी है, जो कि ईरान के केस में नज़रिया भी था और अवाम भी थी, तो फिर आप लड़ जाते हैं। जैसे वियतनाम के अंदर उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास नज़रिया भी था कम्युनिज़म का और उनके अंदर एक कोहेसिवनेस भी था, इसलिए उन्होंने अमेरिका को 55,000 कैजुअलिटीज़ दी थी। बिल्कुल सर, आपने ठीक बात की। अच्छा, ये जो सारा सिनेरियो हुआ है यहाँ पे, चूँकि ईरान के जो फौजी अफसरान हैं उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है, ईरान की जो एटमी प्लांट्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसके बीच में आयतुल्लाह ख़ामनेई का जो किरदार है उस को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, आयतुल्लाह ख़ामनेई उनके रूहानी पेशवा हैं और ईरान के लिए ये बड़ा नुकसान इसलिए नहीं है मेरी नज़र में कि माजी में ईरान ने बहुत सारे नुकसान उठाए। रेवोल्यूशन आया 1979 में, तो उसके बाद उनके पूरी कैबिनेट उड़ा दी गई थी, लेकिन सरवाइव किया इन्होंने। अच्छा, उसके बाद पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई, उन्होंने सरवाइव किया। एक दफ़ा उनकी पूरी जुडिशरी उड़ा दी गई। फिर उनके बाद उनकी जो की लीडरशिप थी, नज़रियाती, जिसमें शहीद मुत्तहरी वगैरह, उनको उड़ा दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, उन्होंने सरवाइव किया। इस वक्त जो मेरी नज़र में इस जंग के बाद जो आयतुल्लाह ख़ामनेई हैं वो गालिबन ईरान के अब रूहानी पेशवा नहीं रहे। अब वो पूरी दुनिया में आप देखें, वेस्ट से और अमेरिका के सोशल मीडिया को देखें और हत्ता के अरब वर्ल्ड के अंदर अगर आप सोशल मीडिया देखें, तो वो इस वक्त हीरो बन के उभरे, एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन द 21st सेंचुरी। ठीक है ना। आपके माजी में फिडेल कास्ट्रो आपका हीरो था, नेल्सन मंडेला आपका हीरो था। इस ज़माने में अगर कोई नाम लेगा हीरो का तो वो ख़ामनेई का नाम लेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये नहीं कहता कि न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान नहीं होगा, अभी उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन जो CNN ने रिपोर्ट किया है, जिस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प नाराज़ भी हुए, वो ये कि जो न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिकन ने अटैक किया वो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, जिसकी तस्दीक रशियंस ने भी की, फर्दो न्यूक्लियर साइट्स की। बिकॉज वो पहाड़ के अंदर है और पहाड़ में इवन जो बंकर ब्लास्टर बॉम्ब है वो उस तरह इफेक्टिव नहीं होता है जिस तरह आम ज़मीन पे होता है, तो उसने कोई ख़ास डैमेजेस नहीं पहुँचाए, सवाए ये कि ऊपर वाले हिस्से में या किसी गलत जगहों पे अटैक होता रहा या उनको डिसीव किया गया है। तीसरी बात ये भी आ रही है कि ईरान ने यह भी कहा कि हमने जो यूरेनियम है और बंदे हैं वो शिफ्ट कर दिए। अब वो यूरेनियम कितनी है, वो जितनी बताई जा रही है यूरेनियम, जितनी किलो बताई जा रही है, स्पेसिफिक नंबर मेरे जहन से चला गया, वो कहा जा रहा है कि 9 से 10 बॉम्ब बनाया जा सकता है। और आप देखिए कि पिक्चर उस वक्त तब्दील होती है जहाँ ईरान रेजिस्ट कर रहा है, वो तो कर रहा है, बहुत नुकसान दिया इजराइल को, वो भी कर रहा है, खुद भी नुकसान उठाया, लेकिन पिक्चर वहाँ तब्दील हो रही है जहाँ जो रशियन एक्स प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव और जो इस वक्त डिप्टी चीफ हैं रशियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने कहा बहुत सारे ममालिक ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने के लिए तैयार हैं। अब ईरान के पास अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही आ जाए तो उसके पास डिलीवरी सिस्टम तो है मिसाइल की सूरत में,
اور ہائپرسونک بیلسٹک میزائلس ہیں. تو یو کین امیجن کہ وہ اسرائیل کی اینڈ سے اینڈ بچ سکتی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک فرق بتاؤں رسپانسبل اینڈ ارسپانسبل بیہیویئر میں, روگ اینڈ رسپانسبل نیشن میں. ایران اس جنگ میں ابھی تک ہمارے میڈیا نے اس اسپیکٹ کو کور نہیں کیا. ایران نے ڈیمونا نیوکلر سائٹ پہ حملہ نہیں کیا, کر سکتا تھا چونکہ رسپانسبلٹی شو کی, بیکاز وہاں اگر حملہ کرتا تابکاری کا عمل اٹھتا اور وہاں کے قریبی ممالک چاہے لیبنان ہے, چاہے سیریا ہے, چاہے غزہ ہے, چاہے ویسٹ بینک ہے, یہ سب اسے متاثر ہوتے. ایران نے نہیں کیا. لیکن اسرائیل نے غیر ذمہ داری کا مظاہر کیا, نیوکلر سائٹس پہ حملہ کیا. شکر ہے وہاں مٹیریل نہیں تھا, نہیں تو تابکاری کے عمل سے پورا مڈل ایسٹ اور اسپیشلی یو اے ای, قطر, سعودی عرب یہ سب متاثر. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور یہاں پہ آپ قطر اور جو سعودی گورنمنٹ کا ایکشن سامنے آیا اس کو آپ کن الفاظ میں کنکلوڈ کرنا چاہیں؟ دیکھیں تاریخ میں جو ریولوشن کے بعد کی ہے اس میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی ایران کے حق میں, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو چائنا جنہوں نے ان دونوں کے درمیان میں رپروچ کروایا. ٹھیک ہے, قطر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ نیوٹرل رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسی وجہ سے قطر نے ڈیل کروائی تھی کہ آپ نے سمبولک اٹیک کرنا ہے یو ایس بیسز کے اوپر. حالانکہ یہ جو سمبولک اٹیک ہے یہ بھی اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ایران نے میسج دیا کہ اگر ہم پہ دوبارہ حملہ ہوگا تو ہم شروعات ہی اب امریکن اڈوں سے کریں گے, یعنی ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, اگر ہم نرم میزائل بھیج سکتے ہیں تو گرم بھی بھیج سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور ایران کے پاس ایک اور جو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, یہاں پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی کہ آبنائے ہرمز کا جو اس نے ایک سامنے رکھا پوائنٹ, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ایران اس طرف جا سکتا ہے؟ انہوں نے پارلیمنٹ نے اس کی اپروول دی ہے, کئی دفعہ انہوں نے ملٹری ایکسرسائزز کی اس کو چوک کرنے کی, ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, جیمرز لگا کے الیکٹرانک سسٹم بند کر سکتے ہیں. اور اگر وہ چوک ہو جاتا مکمل طور پہ, ابھی بھی انہوں نے پارشلی کیا تھا اسے, تو پھر آپ سمجھیں کہ دنیا میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ اسکائی راکٹنگ کی آپ کو نظر آتی, اور وہ ہوئی بھی. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ جس وقت امریکنز نے حملہ کیا اور جب ایرانینز نے حملہ کیا تو تیل کی قیمتیں یکدم نیچے آ گئیں. اسی وقت سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا, اعتماد میں لے کر اٹیک تھا. اگر اعتماد میں لے کے نہیں ہوتا تو تیل نے تو اوپر جانا تھا, بیکاز ٹینشن ہو گئی تھی. تو یہ کیپیبلٹی ہے. اور صرف ایران پھر بند نہیں کرتا, پھر باب المندب بھی بند ہوتا. حوثیز نے پہلے ہی پرومس کیا تھا دا مومنٹ ایرانینس اسٹیٹ آف ہرمز چوک کریں گے, باب المندب ہم چوک کریں گے. تو اس کا مطلب مڈل ایسٹرن جتنی بھی سپلائی ہوتی ہے قطر کی. اور ایک میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں, قطر کے پاس جو گیس کی ریزروز ہیں, جو دنیا میں وہ گیس بیچتا ہے, اس میں غالباً 20 to 30% ایرانین شیئر ہیں. وہ چونکہ یہ دونوں کی جوائنٹ پراپرٹی ہے, 20-30% ایران کا ہے اینڈ 70% شاید 80% قطر کا ہے. تو اگر وہ بھی ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی اس کو بھی اڑا دیتا. تو دوسرے لفظوں میں اسرائیل کے پاس بھی کچھ نہیں جاتا, مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی انڈر پریشر آ جاتے, اور سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے یورپ, بیکاز یورپ اس وقت انرجی لے رہا ہے مڈل ایسٹ سے, بیکاز رشیا سے کٹ آف ہو گیا یوکرین وار کی وجہ سے. تو ان کی پوری ڈپینڈنسی امریکہ پہ ہوتی ہے اور بڑی کاسٹلی ہوتی. دوسرا انڈیا کو بڑا نقصان ہونا تھا, اور انڈیا کو بائی دا وے بہت ہی نقصان. اب میں انڈیا کے نقصان میں بتا دوں, پاکستان کے ساتھ کرائسس دوران جو ہم نے ایئر اسپیس بند کی, ان کی فلائٹس کو ایران کی فضاؤں سے ہو کے جانا پڑتا تھا, 1.5 گھنٹے کا فرق آ گیا تھا فلائٹس میں. اب ایران اسرائیل جنگ کے بعد انہوں نے فلائی کیا سعودی عرب اور مصر سے ہو کر, اور جب اسٹیٹ آف ہرمز بند کرنے کی بات ہوئی تو ادھر سے بھی انہوں نے فلائٹ چھوڑی, اور پھر یو کین امیجن کہ کہاں سے وہ جانا تھا, اور ملینز آف ڈالرز کا نقصان. پھر جو $4.2 ملین کی اڈانی کی جو کمپنی تھی انڈینس, وہ ایرانیوں نے ڈیلیبریٹلی اڑا کے انڈینس کو میسج دیا, لک اف یو آر ود اسرائیل تو یو آر آن آر ٹارگیٹ. پھر اس کے بعد جو انڈینس پکڑے گئے ہیں جاسوسی میں, اور میں آپ کے توسط سے بارہا میں نے کئی چینلز پہ اور آپ کے توسط سے بھی میسج دینا چاہتا ہوں اپنے مڈل ایسٹرن برادرز کو. دیکھیں ایران ایک بڑا ملک ہے, انڈینس ان کی نیوز میڈیا کے اندر گھس گئے ہیں, ٹیچنگ کے اندر ہیں, بزنس کے اندر ہیں, پورٹس کے اندر ہیں, اسٹوڈنٹس کے طور پہ ہیں. اسرائیل نے وہیں پہ اپنے جاسوس بنائے انہی میں سے, اور انہوں نے ریئل ٹائم انفارمیشن پرووائڈ کی, جس سے ایران کو جنگ کے پہلے مرحلے میں بہت نقصان ہوا. وہ تو سسٹین کر گیا. مڈل ایسٹرن کنٹریز چھوٹے چھوٹے, کیا وہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لہٰذا انڈینس کو جتنا کرٹیل کر سکتے ہیں وہ کریں, بیکاز 2 سے 3 دفعہ ثابت ہو گیا ہے پاکستان انڈیا وار میں بھی,
کہ اسرائیل انڈیا ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل کے ڈرونز، جیمرز، ایڈوائزرز ہمارے خلاف استعمال ہوئے. اس دفعہ ایران اسرائیل جنگ میں انڈیا کے میزائل ایران کے خلاف استعمال ہوئے، جاسوس استعمال ہوئے. ابھی ہم نے ریسنٹلی نیٹ ورک پکڑا ہے اور یہ دس از ویری الارمنگ، جو گوادر میں مکران میں آپریشن کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اپنے بزنس سے، ایجوکیشن سے، میڈیا سے اور انویسٹمنٹ سے نکالیں انڈینز کو. ادروائز کل یہ نہ ہو. اور میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ ایران ایپیسوڈ کے بعد خفت مٹانے کے لیے، بیکاز کرائسس میں ہے، پولیٹیکل کرائسس میں ہے، نیتن یاہو نکالا جائے گا، غزہ پہ آپریشن کرے گا، اور قطر کے بارے میں بھی اس کے انٹینشنس اچھے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور یہاں پہ میں سوال آپ سے جاننا چاہ رہی تھی یہی کہ اگر ایران ریزسٹ نہ کرتا تو سننے میں آیا تھا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہو سکتا ہے. از اٹ ٹرو؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو کیا کہتے ہیں، بالکل سورج کی طرح واضح ہے. چونکہ نیتن یاہو نے 2 دفعہ اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ دی ہے مختلف ٹائمز میں کہ پاکستان بھی ہمارا دشمن ہے. ابھی اس جنگ کے دوران جو تل ابیب کے ایک پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا پاکستان ہمارا دشمن ہے اور ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ پاکستان ہے. پھر ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ڈیورنگ وار، انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی تھریٹ پاکستان کے لیے دی. اور پھر جس طرح انڈیا پاکستان کرائسس کے دوران جیوز کھڑے تھے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ تو نہیں کھڑے ہوئے. آپ کو میں بتاؤں 1981 میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر ایک اٹیمپٹ کیا کہ پاکستان نیوکلیر سائٹس پہ حملہ کرے. پھر 1984 میں کیا، پھر 1998 میں کیا جب ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے چند دن پہلے. وہ انفارمیشن لیک ہوئی، ہم نے ان کو دھمکیاں دیں، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے. تو ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھیں گے؟ وہ یہاں پہ اپنے جاسوس ڈال رہے ہیں، ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو ہٹ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہو تاکہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو نقصان پہنچائیں. بیکاز پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے. اگر تو اسرائیل ایران کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا تو پاکستان تو بہت آگے کی ہے نا. پاکستان کی جو فائٹر جیٹس ہیں اور جو ایئر فورس ہے، ایران کے پاس ایئر فورس تو نہیں ہے، ایران کے پاس وہ ڈیفنس سسٹم تو نہیں ہے، ایران کی ایکسپرٹیز اس طرح سائبر میں تو نہیں ہے جس طرح ہم نے اب انڈیا کے خلاف استعمال کر کے دکھائی. تو دیئر فور میرے خیال سے اسرائیل سوچے گا کہ اس کے رافیل کا اتنا لاس ہے، ابھی تھوڑا اس کو ہی پورا کر. ہاں، رفائل کا جی بہت بڑا نقصان ہے، اور رفائل کو چھوڑیں F-35 بھی کرا دی گئی. تو اب اسرائیل کی تو ڈپینڈنسی اس کے اوپر ہے. تو F-35 اگر ایرانینس 3 سے 4 ہٹ کر سکتے ہیں تو یو کین امیجن ان کے پاس ایسٹس تو یہی ہیں، باقی تو پھر ہم دیکھ لیں گے. سر ایسا ہی. اور میرے خیال سے 2025 کا سال بہت سی تبدیلیاں دنیا میں لے کر آیا ہے. کچھ پازیٹیو چینجز بھی آئے ہیں کہ اسرائیل کا ایک ایرا تھا وہ بھی ٹوٹا. انڈیا کا جو ایک ایرا بنا ہوا تھا کہ وہ بڑی ہی طاقت رکھتا ہے ٹیکنالوجی میں اینڈ جنگ میں ہر چیز، وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو اب جو کرنٹلی مشرق وسطیٰ کی کنڈیشن ہے سر، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا کیا قدم ہو سکتا ہے، ایران کا کیا ہو سکتا ہے، اور جو یہ جنگ بندی ہے، یہ سیز فائر، یہ کتنے ٹائم تک برقرار رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس پہ پریڈکشن کرنا تو مشکل ہے، لیکن اسرائیل کا جو بیہیویئر ہے وہ روگ بیہیویئر ہے. اور جس طرح سیز فائر کے پہلے ہی گھنٹے میں اس نے حملہ کیا اور ایک ریڈار کو ٹارگٹ کیا، ایک سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کی اچانک دھوکہ دے کے ٹارگٹ کریں. اور چونکہ اس وقت جو کیبنٹ ہے، جو میں نے آج صبح سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی جس میں ان کی کیبنٹ کے اندر لڑائی پڑ گئی اور نیتن یاہو کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ 2-4 دن پہلے ان کے بیٹے کو بھی اچھی خاصی مار پڑی ہے لوگوں کی طرف سے. تو خفت مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو وہ حرکت کرے گا. دوسری بات یہ کہ اس کو آپ لنک اپ کریں سسٹمک لیول پہ. یہ جو جنگ ہے اس کو آپ ریجنل صرف سطح پہ نہیں سمجھ سکتے، بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک تبدیلی رونما ہو گئی ہے اور یونیپولر ورلڈ نہیں رہی. امریکہ پہلے کی طرح طاقتور نہیں رہا اور امریکہ اکیلا طاقتور نہیں رہا. امریکہ کی جگہ دوسرے بھی طاقتور ممالک آ گئے. تو لہٰذا یہ ریپلیسمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے نظام کی. یہ اصل میں اسی کی جنگ تھی. یہ اس اسٹرکچر کو جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے انویزیبل، جس کو نیو کولونیلزم کہا جاتا ہے، اس کو مینٹین کس طرح کریں، وہ اسٹرکچر اس وقت مڈل ایسٹ میں ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے.